बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। दरबारी टीवी यूट्यूब चैनल पर आप सबको खुश आमदीद कहते हैं। मैं बहुत खुश था। मेरा निकाह एक निहायत हसीन खूबसूरत लड़की से हो रहा था। मैं आम सा लड़का था, कभी तसव्वुर भी नहीं किया था कि कोई इतनी नाजुक हसीन लड़की मेरी हो सकती है। मेरी निस्बत मेरी होने वाली बीवी का रंग बहुत चमकता दमकता था और उसकी आंखें भी नीलगो माइल थी। खुशी मेरे चेहरे से फूट रही थी। मेरे दोस्त मुझे छेड़छाड़ करने लगे, तुम तो छुपे रुस्तम निकले हो, सच बताओ क्या तुम पहले से यही सोचकर यहाँ आए थे? मेरे दोस्त तजस्सुस से पागल हो रहे थे, उनकी बात पर हंस पड़ा था। मैं तो सिर्फ दोस्तों के साथ चित्राल घूमने गया था। वहाँ जाकर खबर हुई कि उन दिनों कैलाश की वादी में ऊंचाव मेले का मौसम था। ऊंचाव मेले में कैलाश के लड़के और लड़कियाँ गीत गाते, नाचते, ईद मनाते हैं। ये शादियों का मौसम होता है जिसमें लड़के लड़कियाँ एक दूसरे का जीवन साथी मुंतखब करते हैं। मैंने भी बाकी लोगों की तरह कैलाश की नहायत हसीन कम उम्र लड़कियों के बारे में बहुत सुन रखा था। मेरे दोस्तों ने इस मेले के बारे में सुना तो मचल उठे, कहने लगे अगर यहाँ तक आने का इत्तेफाक हो ही गया है तो हमें कैलाश के इस मेले में भी शिरकत कर लेनी चाहिए। थोड़ा मुतज़ब्ज़ब था, मुझे लगा कि वो लोग हमें अपने मेले में आने नहीं देंगे क्योंकि उनकी जवान लड़कियाँ निहायत खूबसूरत रिवायती लिबास में निकसक से तैयार नाचती गाती ईद मनाती हैं। मगर तब दोस्तों ने बताया कि इस मेले में किसी पर कोई पाबंदी नहीं होती, बाहर के लड़के लड़कियां भी वहां पर लुत्फ़अंदोज़ होने जा सकते हैं। मैं भी दोस्तों के साथ उस मेले में पहुंच गया था। वहां जाकर तो मेरी और मेरे दोस्तों की आंखें फटी की फटी रह गई थी। वहां हसीन नाजुक लड़कियों का एक जहां आबाद था। रिवायती लिबास और टोपियों में खूबसूरती से तैयार वो लड़कियाँ गले में बाजू डाले खुशी से नाच रही थी। मेरे दोस्त भी उनमें शामिल हुए, नाचने लगे। मैं हैरत ज़दा सा उन जिंदा दिल लोगों को हंसता मुस्कुराता देख रहा था। कुछ देर बाद तमाम लड़कियां एक तरफ जमा होने लगीं। हमने वहां खड़े लड़के से पूछा इनको क्या हुआ? कहने लगा कि ये लड़कियां अपने लिए दूल्हे की तलाश में यहाँ आई हैं। हम इस मेले में अपने लिए हमसफ़र ढूंढते हैं, इनकी मर्ज़ी और पसंद से शादियाँ की जाएंगी। मैंने हैरत से कहा इनको लड़का पसंद करने की इजाज़त है? वो कहने लगा जी हाँ, सबको जो भी लड़का पसंद आएगा वो उसके साथ शादी कर लेंगी। हमारे वालिदैन इस बात की पूरी इजाज़त देते हैं। हम हैरान हुए क्योंकि हमारे यहाँ इस बात को गैरत का मसला बना दिया जाता था। मेरा दिल पूरी शिद्दत से धड़क उठा था। वो एक से बढ़कर एक हसीन खूबसूरत लड़कियाँ थीं। उनके रंग सूरज की रोशनी में चांद की तरह दमक रहे थे। मैंने मजाकन दोस्तों से कहा अगर वो लड़कियाँ अपने लिए दुल्हा तलाश कर रही हैं तो फिर हमें भी किस्मत आजमाई करनी चाहिए। क्या खबर किसी के दिल में हम उतर जाएं। मैं दोस्तों को उकसा रहा था। सच तो ये था कि मैं कैलाशी लड़की से निकाह कर लेना चाहता था। वहीं खड़े खड़े लड़कियों को देखते हुए मेरे दिल में हसरत सी पैदा हो गई थी कि मेरी बीवी भी ऐसी हसीन होनी चाहिए। मेरा दोस्त कहने लगा 50,000 कहाँ से लाओगे? एक दुल्हन की कीमत 50,000 है। हमारे पास इतने पैसे नहीं हैं कि हम अपने लिए यहाँ से दुल्हन पसंद कर लें, इसलिए दूर दूर से आंखें ठंडी करो और वापस चलो। मेरे दोस्त मुझे हकीकत से आगाह कर रहे थे जबकि मैं 50,000 की रकम का सुनकर ठिठक गया। बहाने से मैंने अपने बटुए को निकाला और पैसे चेक करने लगा। मैं अपनी तालीम के साथ साथ अलग से ऑनलाइन कमाई भी करता था। दोस्तों के साथ घूमने फिरने के लिए मैंने अच्छी खासी रकम जमा की थी ताकि मैं सफ़र में किसी मुश्किल का शिकार ना हूँ। मुझे लगा वही रकम मेरे काम आ सकती है, मगर रकम गिनने के बाद मुझे मायूसी हुई। मेरे पास तो सिर्फ 40,000 थे। कुछ रकम मैं पहले चित्राल आने तक खर्च कर बैठा था। मेरी नज़र बार बार उन खूबसूरत लड़कियों की तरफ जा रही थी। मेरी नज़र एक लड़की पर जम गई थी। वो दुबली पतली कम उम्र लड़की थी। उसकी रंगत बहुत शफाफ थी और निहायत लंबे बाल थे जो मेंढियों की सूरत बंधे हुए थे। सर पर चित्राल की रिवायती टोपी रखे वो बहुत मासूम लग रही थी। उनका बार बार शर्माना और हंसना मेरे दिल में उतर रहा था। मैं बेकरार सा उठ खड़ा हुआ। दोस्तों ने पूछा तो कॉल का बहाना करके मैं वहाँ से चला गया। ज़िंदगी में पहली बार तो लड़की नहीं देखी थी। यूनिवर्सिटी में भी मेरे साथ कई खूबसूरत लड़कियाँ पढ़ती थीं, मगर कैलाश की वो लड़की मेरे दिल में घुस गई थी। मैं बहाने से उसके पास गया, उससे सलाम दुआ बढ़ाने लगा। वो इत्मीनान से मेरी हर बात का जवाब देने लगी। मैंने बहुत कोशिश की कि मैं उसकी नज़र में ठहर जाऊँ। मैं चाहता था वो खुद मुझे पसंद कर ले। मेरे पास 50,000 न थे, मगर 40,000 में उसी वक्त देने को तैयार था। मैं बहुत खूबसूरत नहीं था, मगर अच्छा पहनावा और नरम लहजा मुझे लड़कियों में मकबूल करता था। वो लड़की भी मेरी तरफ मुतवज्जो हुई थी। मैंने पसंदीदगी का इजहार किया तो उसने मेरी शादी की ऑफ़र कबूल कर ली। पैसों की बात हुई तो पता चला वो 50,000 शादी के खर्च के लिए लेते थे।
میرے پاس 40,000 تھے، انہوں نے وہی لے لیے اور شادی طے کر دی۔ مگر نکاح کا مرحلہ آیا تو میں ہوش میں آیا۔ کلاش کے لوگوں کا مذہب اسلام نہیں تھا۔ اب مجھے فکر ہونے لگی کہ میں اس لڑکی کو کیسے اپنے نکاح میں لوں گا جبکہ اس کا مذہب اسلام نہیں تھا۔ میں اپنے مذہب سے پیچھے نہیں ہٹ سکتا تھا۔ میری پریشانی جان کر وہ لڑکی بولی، ہمارے لیے مذہب معنی نہیں رکھتا۔ اگر آج میں کلاش کے کسی فرد سے شادی کرتی تو ہمارا یہی مذہب رہتا اور میں اپنے مذہبی رسومات کے مطابق اس کو اپنا شوہر بناتی۔ مگر تم مسلمان ہو، تم چاہو تو مجھے کلمہ پڑھا کر مسلمان کر سکتے ہو۔ میں تمہارے ساتھ تمہاری رسومات کے مطابق ہی شادی کروں گی۔ یہ سن کر تو میری ساری فکر ہوا ہو گئی تھی۔ میں بھاگتے ہوئے اپنے دوستوں کے پاس پہنچا۔ جب میں نے انہیں اپنے نکاح کا بتایا تو وہ سب بے یقینی سے مجھے دیکھنے لگے۔ انہیں لگا میں مذاق کر رہا ہوں۔ تمہیں بھی وہ لڑکی پسند آئے، اس سے جا کر بات کرو، دوستی بڑھاؤ، ہو سکتا ہے بغیر پیسوں کی وہ لڑکی مان جائے، کیونکہ یہاں پر ہر لڑکی اور لڑکا جو بھی ایک دوسرے کو پسند کر لے وہ نکاح کر رہے ہیں۔ میں نے اپنے دوستوں کو اکسایا تو ایک دوست مجھ سے کہنے لگا، تم تو پاگل ہو، حسین صورت کے دیوانے ہو رہے ہو، تمہیں کیا خبر ان کلاشی لڑکیوں کے بارے میں، کیسی کیسی کہانیاں مشہور ہیں۔ شادی اگر ایک دن کا کھیل ہوتی تو ہم بھی ضرور کر لیتے، مگر یہ عمر بھر کا فیصلہ ہے۔ تم ایک انجان مذہب اور انجان جگہ کی لڑکی کو جب اپنے گھر لے جاؤ گے تو سوچو کیسے اپنے والد کو اس کے بارے میں بتاؤ گے۔ میں نے سر جھٹک دیا۔ میں نے کہا، مجھے کوئی پریشانی نہیں، میں لڑکی کو مسلمان کر کے اس سے نکاح کروں گا اور واپس مجھے زیادہ وضاحت دینے کی ضرورت نہیں ہے۔ تم جانتے ہو میری والدہ کی چند سال پہلے ہی وفات ہو چکی ہے۔ میرے والد تو پہلے ہی سمجھ نہیں پاتے میرا رشتہ کیسے اور کہاں کریں۔ میں نے کہا، مجھے یقین ہے جب میں اپنی بیوی کو اپنے والد سے ملواؤں گا تو وہ اسے کھلے دل سے قبول کرے گی۔ مگر میرے دوست عجیب سے انداز میں مسکراتے ہوئے بولے، ابھی تو خوش ہو رہے ہو، ہم تمہاری خوشی ضائع نہیں کرنا چاہتے، مگر شادی کے بعد تمہیں اندازہ ہو جائے گا کہ کلاشی لڑکیاں کتنی عجیب ہیں، ان کی حرکتیں تم برداشت نہیں کر پاؤ گے۔ نکاح کرنے سے پہلے ایک بار ضرور سوچ لینا، شادی کے بعد ایسا نہ ہو تم اپنی بیوی کو سمجھنے لگو تو طلاق کا فیصلہ کر بیٹھو۔ میں سمجھ نہیں پایا میرے دوست مجھے کیا سمجھانا چاہ رہے تھے۔ میں تب اندازہ نہیں کر پایا تھا میں کیا غلطی کرنے والا تھا۔ میں نے یہ جاننے میں دلچسپی نہیں لی کہ انہوں نے کلاش کے لوگوں کے بارے میں کیا کہانیاں سن رکھی تھیں۔ میں کچھ نہیں جاننا چاہتا تھا۔ میرے ہاتھ پر تو اس وقت اس لڑکی کا حسن سوار ہو رہا تھا۔ اپنی خوشی میں نے اپنے دوستوں کے کسی بات کو توجہ نہیں دی۔ میں نے کہا، میں سب سنبھال لوں گا، ویسے بھی لڑکیاں شادی کے بعد بدل جایا کرتی ہیں۔ میں پوری یقین تھا کہ کلاش کی زندہ دل معصوم لڑکی میری بیوی بن کر میری زندگی کو حسین بنا دے گی، مگر میرے دوست نہ جانے کیا اشارے کر رہے تھے۔ اس وقت میں نے انہیں زیادہ توجہ نہیں دی۔ میرے دل میں کہیں ہلکا سا یہ خیال بھی سر اٹھا رہا تھا کہ میرے دوست جلن کا شکار ہو رہے تھے۔ وہ کلاشی لڑکیوں کو دیکھ کر آہیں بھر رہے تھے، مگر ان کے پاس اتنی رقم نہ تھی کہ وہ کسی لڑکی کو پسند کر سکتے۔ میری قسمت اچھی تھی کہ مجھے 40,000 ڈسکاؤنٹ پر میری پسند کی لڑکی مل گئی تھی۔ میں اپنی ہونے والی بیوی کے پاس گیا، اس کا نام رائنہ تھا۔ رائنہ نے مجھ سے کہا کہ تم مجھے کلمہ پڑھا دو، میں مسلمان ہو جاؤں گی، مگر ہماری شادی آج نہیں ہو سکتی، تمہیں 2 دن انتظار کرنا پڑے گا۔ میں حیران ہوا، میں نے تو سنا تھا کہ لڑکیاں لڑکا پسند آتے ہی اس سے نکاح کر لیتی ہیں۔ کہنے لگی، ایسا ہی ہے، میں تم سے نکاح کروں گی اور مجھے کوئی بھی منع نہیں کرے گا، مگر اس سے پہلے ہماری ایک خاص روایت ہے، اس کے بعد میں تمہیں ملوں گی۔ میں نے کہا، ایسی کیا روایت ہے؟ کہنے لگی، میں آج گھر جا کر اپنے گھر والوں کو یہ پیغام دے دوں گی کہ میں نے اپنے لیے لڑکا پسند کر لیا ہے اور اس کے ساتھ میں بھاگ رہی ہوں، تو مجھے لینے آ جانا، میں تمہارے ساتھ گھر سے بھاگ جاؤں گی۔ لڑکی کی بات سن کر مجھے جھٹکا لگا، بوکھلا کر بولا، تمہیں گھر سے بھاگنے کی کیا ضرورت ہے؟ میں نے کہا، میں تمہیں پیسے دے رہا ہوں، ہم ایک دوسرے کو پسند کرتے ہیں، شادی کریں گے تو پھر چھپانے کی کیا ضرورت ہے؟ میں تو بوکھلا گیا تھا۔ میں نہیں چاہتا تھا کہ کلاش کے لوگ میرے خلاف ہو جاتے اور اپنی لڑکی بگانے کے الزام میں مجھے مار پیٹ کرتے، مگر رائنہ میری بات پر ہنسنے لگی، بولی، فکر مت کرو، میں کسی سے نہیں چھپا رہی، پیشگی اطلاع دوں گی کہ میں گھر سے بھاگ رہی ہوں، یہ ہماری روایت ہے، کوئی مجھ پر غصہ نہیں کرے گا، تمہاری اجازت سے کل یا پرسوں میرے والدین مجھے گھر لے جائیں گے اور پھر ہم دونوں رسم و رواج کے مطابق شادی کریں گے، مگر پہلی رات مجھے تمہارے ساتھ بھاگنا ہوگا، میری محبت کا یہی اعلان ہوگا کہ میں نے تمہیں چن لیا ہے۔ رائنہ کی باتوں نے مجھے گما کر رکھ دیا تھا۔ میں نے اپنی زندگی میں ایسی عجیب رواج کبھی نہیں سنا تھا، مگر مجھے اس لڑکی سے شادی کرنی تھی، اس لیے میں خاموشی سے سر ہلا گیا۔ اس رات میں رائنہ کو لینے پہنچا تو وہ میری منتظر تھی۔ میں اسے گھر سے بھگا لایا، اپنی حرکت پر مجھے خود ہنسی آئی تھی۔ میں جس معاشرے میں پلا بڑھا تھا وہاں گھر سے بھاگی ہوئی لڑکیوں کو ساری زندگی اس بات پر ذلیل کیا جاتا تھا، مگر کلاش میں لڑکی بھگانے پر کوئی خون خرابہ نہیں ہوا تھا،
تب خوشی میں اس عجیب رسم سے لطف اندوز ہوا۔ میں نے نہیں سوچا تھا میری زندگی میں آگے کیا موڑ آنے والا تھا۔ اگلے روز رائنا کے والدین لڑکی کو اپنے ساتھ گھر لے گئے۔ میں نے انہیں بتایا میں نے رائنا کو مسلمان کر دیا ہے، اس سے نکاح کرنا چاہتا ہوں۔ تو انہوں نے اپنے پرانے رسم و رواج ایک طرف رکھ دیے اور میں نے رائنا سے نکاح کر لیا۔ میں بہت خوش تھا۔ میرے دوست ابھی وہاں گھومنا چاہتے تھے، میرا بھی واپسی کا ارادہ نہیں تھا۔ میں نے ایک چھوٹے سے ریسٹ ہاؤس میں قیام کیا۔ میں گھومنے کے لیے آیا تھا مگر اپنی پسندیدہ لڑکی کو بیوی بنا بیٹھا تھا۔ میں ان دنوں ہواؤں میں اڑنے لگا تھا۔ میری بیوی نے میری زندگی میں شامل ہو کر میری زندگی کو مزید خوبصورت بنا دیا تھا۔ 4 دن ہم نے بغیر کسی پریشانی کے گزارے، مگر 5ویں روز میری بیوی کچھ سنجیدہ سی لگی۔ مجھ سے پوچھنے لگی تم ابھی یہیں رکو گے یا جلد واپس جانا ہے؟ میں اس سوال پر چونک گیا۔ اس سے کہا میں ابھی فارغ ہوں، کچھ دن یہیں رکوں گا۔ وہ جواباً سوچ میں گم ہوگی۔ میں اسے دیکھتا جا رہا تھا، سادگی میں اس کا حسن مزید نمایاں ہو رہا تھا۔ ان 4 دنوں میں رائنا نے مجھے اپنا دیوانہ بنا لیا تھا، مگر اس کے چہرے کی سوگواری مجھے ٹھٹکا گئی تھی۔ شاید میں اسے گھر نہیں لے جا رہا تھا، اس لیے وہ گھبرا رہی تھی۔ اسے تسلی دیتے ہوئے میں اس کے قریب ہونے لگا تو اچانک اس نے مجھے دور جھٹک دیا اور اس رات ایسی حرکت کی کہ میں ساکن رہ گیا۔ اگلے روز میں گھبرایا ہوا سا دوستوں کے پاس گیا۔ وہ سب حسین وادی کے نظاروں میں کھوئے ہوئے تھے۔ مجھ سے پوچھنے لگے تمہاری شادی کیسے گزر رہی ہے؟ میں پریشان تھا۔ دوستوں سے کہا کہ نکاح سے پہلے مجھے کلاشی لڑکیوں کے بارے میں کیا بتانا چاہتے تھے۔ شادی کے 4 دن بعد میں اڑے ہوئے ہاتھوں کے ساتھ ان سے سوال کر رہا تھا۔ ان کی حیرت بجا تھی۔ کہنے لگے تمہیں کیوں ضرورت پڑ گئی؟ لگتا ہے تمہاری بیوی نے اپنی اصلیت ظاہر کر دی ہے۔ ان کی بات پر مجھے گزری رات کا لمحہ یاد آیا جو میری بیوی نے مجھے جھٹک دیا تھا اور اپنا سامان باندھ کر گھر سے چلی گئی تھی۔ وہ جاتے ہوئے بولی میں تم سے 1 ہفتے بعد ملاقات کروں گی۔ میں گھبرا گیا تھا، اسے روکنے کی کوشش کی، پوچھتا رہا وہ کہاں گئی ہے، مگر وہ تیزی سے ایک گاڑی میں بیٹھتی وہاں سے جا چکی تھی۔ میں یہ بھی نہیں جان پایا کہ میری بیوی کہاں گئی تھی۔ وہ بہت جلدی میں لگ رہی تھی۔ میں یہ بات اپنے دوستوں کو نہیں بتا پایا۔ میں نہیں چاہتا تھا کہ میرے دوست اس بات پر میرا مذاق اڑاتے، مگر مجھے احساس ہو گیا تھا کہ میں غلطی کر بیٹھا ہوں۔ میں نے ایک میلے میں ناچتی ہوئی لڑکی کو پسند کیا تھا، مگر میرے لیے اس کے ماضی کی کوئی اہمیت نہیں تھی۔ لیکن شادی کے بعد میری بیوی کا اچانک غائب ہو جانا میری سمجھ سے باہر تھا۔ 2-3 روز میں بیوی کا انتظار کرتا رہا، اس کی کوئی خبر نہیں ہوئی۔ اس کے گھر جا کر پوچھا تو اس کی ماں لاپرواہی سے بولی رائنا بشالی گئی ہوگی۔ میں نہیں جانتا تھا وہ کس جگہ کا ذکر کر رہی تھی، مگر مجھے تو ان کا رویہ برا لگا تھا۔ میں بددل ہو گیا، سوچا جس شادی کی بنیاد اتنی بری تھی وہ کامیاب کیسے ہوتی۔ میں نے اپنی شادی کی باپ کو خبر تک نہیں دی تھی۔ کئی مردوں کے درمیان ناچتی گاتی لڑکی انجان لڑکے کی محبت پر ایمان لے آئی۔ عزت سے نکاح کرنے کی بجائے ہم گھر سے بھاگے تھے۔ 4 دن وہ لڑکی ٹھیک رہی تھی، مگر پھر اچانک بدل گئی۔ میرا دل ٹوٹ گیا۔ دوستوں سے واپس چلنے کا کہا۔ میری خاموشی میرے دوستوں پر سب واضح کر گئی۔ میں ہنستا مسکراتا پرجوش سا اس وادی میں پہنچا تھا، مگر واپسی پر دل خالی ہو گیا تھا۔ میں رائنا سے محبت کر بیٹھا تھا۔ میں خود کو روک لگایا تھا۔ واپس پہنچا تو اپنی زندگی میں خود کو اتنا مصروف کر لیا کہ سر کھجانے کی فرصت نہیں رہی۔ میرے والد پریشان ہوئے۔ میں گمسم رہنے لگا تھا، زیادہ بات چیت نہیں کرتا تھا۔ رائنا کی بے وفائی نے مجھے کسی قابل نہیں چھوڑا تھا۔ مجھے بار بار یہی خیال آتا تھا کہ وہ لڑکی مجھے بے وقوف بنا کر اب مجھ پر ہنستی ہوگی۔ میں اپنے حلقہ احباب کا سب سے ذہین لڑکا تھا جو ایک چھوٹی سی لڑکی کے ہاتھوں پاگل بن گیا تھا۔ مجھے تو لگا تھا وہ وقتی پسندیدگی تھی، مگر رائنا کی محبت میرے اندر جڑ پھیلا چکی تھی۔ اس کی بے وفائی کے باوجود میں اسے بھول نہیں پا رہا تھا۔ میرے والد میری تبدیلی پر بہت ناخوش تھے، میری اداسی کی وجہ پوچھتے تھے، مگر میں انہیں کچھ بتا نہیں پاتا تھا۔ میرا جلد آخری سیمیسٹر شروع ہو گیا تھا تو میں نے خود کو پڑھائی میں مصروف کر لیا۔ گھر میں صرف میں اور میرے والد رہتے تھے۔ کام کرنے کے لیے ایک ملازمہ رکھی ہوئی تھی۔ ایک روز ملازمہ نے میرا سفری بیگ کھولا تو اسے کچھ سامان ملا۔ مجھ سے کہنے لگی صاحب آپ کے سامان میں کوئی خط پڑا ہوا ہے۔ میں مصروف تھا، لاپرواہی سے کہا میرا ضروری سامان الماری میں رکھ دینا، میں بعد میں سب چیک کر لوں گا۔ میں تب امتحانات کی وجہ سے پریشانی کا شکار تھا، اس لیے اس کی بات کو زیادہ توجہ نہیں دی۔ ملازمہ ادب سے سر ہلا کر چلی گئی۔ آخری سیمیسٹر کے امتحانات تک میرے دماغ سے اس خط کا خیال بالکل نکل گیا تھا۔ ڈگری لیتے ہی میں نے ایک اچھی جگہ پر نوکری کرنے کے لیے انٹرویو دیا۔ میری قسمت اچھی تھی کہ میرا انٹرویو پاس ہو گیا اور میں جاب کرنے لگا۔ اس تمام عرصے میں نہایت اور مصروفیت کے باوجود میرے دماغ سے کبھی رائنا کا خیال نہیں گیا تھا۔ مجھے چترال سے واپس آئے سال بھر ہو چکا تھا، مگر آج بھی رائنا کی یاد آتی تھی تو دل درد سے بھر جاتا تھا۔ میں اسے جب یاد کرتا اپنے خالی پن کا الزام دیتا اور اسے بددعا دیتا کہ وہ کبھی خوش نہ رہے۔ میرے دوست اس سفر کو بلا چکے تھے، سب اپنی اپنی زندگیوں میں مگن ہو چکے تھے۔
مگر میں اپنی زندگی کے وہ 4 دن کبھی بھلا نہیں پایا تھا۔ مجھے لگتا تھا رائنا اپنی زندگی میں خوش ہوگی، میری طرح چترال میں میلہ دیکھنے کے لیے آئے جوانوں کو اپنے حسن سے قابو کر کے پیسہ لوٹ رہی ہوگی۔ میں نے اسے جب بھی سوچا اس کا یہی خاکہ میرے دماغ میں ابھرا تھا، کیونکہ مجھے یقین تھا اس شادی میں صرف میں مخلص تھا۔ میں زندگی کے سفر میں آگے بڑھتا جا رہا تھا، ہر قدم پر کامیابی حاصل ہو رہی تھی، مگر محبت میں شدید ناکامی کا سامنا ہوا تھا۔ ایک روز والد نے مجھ سے اپنے عزیز دوست کی بیٹی کا ذکر کیا، کہنے لگا میں تمہارا رشتہ دوست کی بیٹی سے کرنا چاہتا ہوں۔ وہ پڑھی لکھی اور بہت سادہ سی لڑکی ہے، لیکن میں نے تمہیں ہمیشہ پسند سے شادی کرنے کا اختیار دیا ہے، اس لیے میں ایک بار تم سے پوچھنا چاہتا ہوں، اگر تمہاری زندگی میں کوئی لڑکی ہے تو مجھے بتاؤ، میں اس سے تمہاری شادی کروا دوں گا۔ مجھے فرق نہیں پڑتا وہ لڑکی غریب گھرانے کی ہے یا امیر ہے، مجھے صرف تمہاری خوشی عزیز ہے۔ میرے والد کے سوال پر مجھے چترال کی وہ بے وفا حسینہ بہت شدت سے یاد آئی۔ میں نے کہا میرے دل میں کوئی لڑکی نہیں ہے، آپ جہاں چاہیں میرا رشتہ کر سکتے ہیں۔ میں نے سوچ لیا تھا رائنا کے لیے خود کو مزید اکیلا نہیں کروں گا۔ میری حامی بڑھتے ہی میرے والد نے میرا رشتہ طے کر دیا اور شادی کی تاریخ بھی دے دی۔ میری شادی کے دن قریب آ رہے تھے، میرا دل مزید اداس ہوتا جا رہا تھا۔ شادی سے ہفتہ بھر پہلے میرے والد نے مجھے ہدایت دی کہ اپنے کمرے کا پرانا فرنیچر ہٹا کر اچھے سے پینٹ وغیرہ کروا لو، یہاں نیا فرنیچر آئے گا۔ اپنا سامان سمیٹتے ہوئے میں نے الماری سے اپنی چیزیں سمیٹی تو میرے سامنے ایک خط آیا۔ وہ خط دیکھ کر میں چونک گیا، گلابی سے پیپر میں بند کیا گیا وہ خط میرے لیے بالکل نیا تھا۔ میں سر جھٹک گیا، وہ خط پھینکنے لگا جو وہ مجھے اچانک یاد آیا، مجھے ملازمہ نے سفری بیگ سے نکلے کسی خط کا ذکر کیا تھا۔ میرا دل بری طرح دھڑک اٹھا۔ ایک لمحے میں مجھے سمجھ آیا تھا کہ وہ خط مجھے رائنا نے دیا ہوگا۔ میں نے کانپتے ہوئے ہاتھوں سے خط کھولا، اس میں آداب کے ساتھ رائنا نے ایک پیغام لکھا ہوا تھا، میں چند روز کے لیے ویشالی جا رہی ہوں، تم بھی چترال میں موجود ہو، اس لیے فکر مت کرنا، ہماری یہ نہایت پرانی روایت ہے، ناپاکی کی حالت میں ہم کلاشی لڑکیاں گھروں میں نہیں رہتی، ہم ویشالی نام کی ایک بڑی سی عمارت میں رہتی ہیں، تم چاہو تو مجھے ویشالی میں ملنے آ سکتے ہو، مگر تم مجھے چھو نہیں سکتے، میں تمہارے آنے کا انتظار کروں گی۔ رائنا کا وہ پیغام پڑھ کر میرے دماغ میں جماکا ہوا تھا، اس کی ماں نے بھی اس جگہ کا ذکر کیا تھا۔ جو میں نے کلاش میں ویشالی نامی جگہ کی معلومات گوگل پر سرچ کی تو میرے سامنے سب واضح ہوتا گیا، وہ سیاہ دیواروں کی ایک بڑی سی عمارت تھی۔ کلاش کی لڑکیاں اپنی پرانی روایت کے مطابق مخصوص ایام ویشالی کے اندر رہ کر گزارتی تھیں، حتیٰ کہ لڑکی ماں بنتی تو بچہ پیدا ہونے کے بعد 10 روز وہ اسی ویشالی میں گزارتی تھی۔ ویشالی کو مقدس جگہ مانا جاتا تھا، مردوں کو ویشالی کی دیواروں کو چھونے کی بھی اجازت نہ تھی، اپنی عورتوں کو سامان پہنچانے یا ملنے کے لیے مرد کو جانے کی اجازت تھی، مگر بنا چھوئے سامان دیا جاتا تھا۔ ویشالی میں رہائش کے دوران عورتوں کو اس کا شوہر بھی چھو نہیں سکتا تھا۔ خط پڑھ کر میں اپنی جگہ جامد بیٹھا رہ گیا تھا۔ رائنا چند روز کے لیے ویشالی گئی تھی، وہ مجھے سب بتا کر گئی تھی، پھر بھی میں اسے بے وفا اور نہ جانے کیا کیا کہتا رہا۔ پریشانی کی بات تو یہ تھی کہ میں اس لڑکی سے نکاح کر کے وہاں اکیلا چھوڑ آیا تھا، میں کبھی پلٹ کر اسے نہیں ملا۔ اس خط کا مجھے 1.5 سالوں میں کبھی خیال ہی نہیں آیا، میں نے اتنا وقت ضائع کر دیا تھا، رائنا کی یاد میں پاگل ہوتا جا رہا تھا، کبھی جان نہیں پایا کہ وہ ویشالی میں تنہا رہتے ہوئے میرا انتظار کرتی رہی ہوگی۔ میری آنکھوں میں بے اختیار آنسو آ گئے تھے، میرا دل چاہا اسی وقت اڑ کر کلاش پہنچ جاؤں اور رائنا سے اپنے کیے کی معافی مانگ کر اسے اپنے پاس لے آؤں۔ میں بے قرار سا اٹھ کھڑا ہوا، اسی وقت اپنے والد کے پاس گیا، وہ میری شادی کے انتظامات میں مصروف تھے۔ میں کچھ روز کے لیے چترال جانا چاہتا تھا۔ میرے اچانک جملے پر میرے والد نے ٹھٹک کر مجھے دیکھا۔ 1 ہفتے بعد میری شادی ہے، گھر میں شادی کی تیاریاں ہو رہی ہیں، تمہیں چترال اچانک کیا کام پڑ گیا؟ میرے والد نے حیرت سے سوال کیا، پلیز مجھے جانے کی اجازت دے دیں، میرا جانا بہت ضروری ہے، مگر میں اب بھی نہ گیا تو بہت دیر ہو جائے گی اور میں ساری زندگی پچھتاتا رہوں گا، مجھے کبھی چین نہیں ملے گا، مجھے ایک بار جانے دے۔ میں اپنے والد سے منتیں کرتا بے ساختہ رو پڑا تھا، وہ بوکھلا گئے۔ اپنی باشعور زندگی میں پہلی بار میں اس طرح اپنے باپ کے سامنے کسی بات پر رو رہا تھا۔ گھبراؤ مت بیٹا، میں پیچھے سب سنبھال لوں گا، اگر تمہارا جانا بہت زیادہ ضروری ہے تو تم چلے جاؤ۔ میرے والد نے اجازت دے دی، میں نے اپنے چند جوڑے رکھے اور فوراً ٹکٹ کروا کر چترال کی طرف روانہ ہو گیا۔ میں جانتا تھا وہ بہت لمبا سفر تھا، مگر میں پہلی فرصت میں رائنا کے پاس پہنچنا چاہتا تھا۔ چترال کی وادی کلاش میں قدم رکھتے ہی میں سیدھا رائنا کے گھر پہنچ گیا۔ میری دستک دینے پر رائنا کے والد باہر آئے، وہ بہت بزرگ اور کمزور لگ رہے تھے، مجھے دیکھ کر ٹھٹک گئے، پھر ان کے چہرے پر نفرت بھرے تاثرات پھیلے تھے۔ میں شرمندگی سے سر جھکا گیا، میں جانتا تھا اپنی بیٹی کی بے وقتی پر وہ دونوں مجھ سے نفرت کرتے ہوں گے۔ میں نے بات کرنے کی کوشش کی تو وہ بوڑھا بولا، ہمارا تم سے کوئی تعلق نہیں، تم یہاں کیا لینے آئے ہو؟ میں نے گڑبڑاتے ہوئے کہا، مجھے رائنا سے بات کرنے دیں، میں رائنا سے ملنا چاہتا ہوں۔
میں غلط فہمی کا شکار ہو گیا تھا، مگر میں نے رائنا کو طلاق نہیں دی تھی۔ میں نے کہا میں آج بھی اسے اپنانے کو تیار ہوں، وہ میری بیوی ہے، مجھے ایک بار میری بیوی سے ملنے دے۔ میں نے روتے ہوئے منتیں کی تو وہ بوڑھا مجھے خالی خالی نظروں سے دیکھنے لگا۔ بولا اگر تم کسی غلط فہمی کا شکار ہو کر گئے تھے تو آنے میں بہت دیر کر دی، کیونکہ ہماری بیٹی رائنا کا چند ماہ پہلے انتقال ہو گیا ہے۔ یہ خبر میرے سر پر بجلی کی طرح گری تھی۔ میں پھٹی پھٹی آنکھوں سے اس بوڑھے کو دیکھنے لگا، میرے ہاتھ یکدم اڑے تھے۔ مجھے اس بات پہ یقین نہیں ہے، میں جانتا ہوں آپ مجھے جھوٹ بول کر یہاں سے بھیجنا چاہتے ہیں، مجھے ایک بار رائنا سے ملنے دے، میں معافی مانگ لوں گا۔ میں تڑپنے لگا، میری حالت گہر ہونے لگی۔ وہ برا طرز کھا کر مجھے اندر لے گیا۔ تب ان لوگوں نے مجھے پوری تفصیل بتائی۔ رائنا بشالی سے لوٹی تو کتنے روز میرا انتظار کرتی رہی، اس نے مجھے بہت تلاش کیا، کئی ماہ تک اس نے انتظار کیا میں لوٹ آؤں گا۔ اسے یقین تھا میں اسے کبھی اکیلا نہیں چھوڑوں گا، مگر آہستہ آہستہ اس کا انتظار ختم ہونے لگا۔ میری ساس نے بتایا کہ رائنا ماں بننے والی تھی، وہ تمہیں یہ خبر دینا چاہتی تھی، مگر تم نے نہ اپنا پتہ بتایا نہ اپنا نمبر دیا، تم ایسے گئے کہ ہمیں تمہارا کوئی سراغ ہی نہیں ملا۔ بچے کی پیدائش کے بعد رائنا 10 دن بشالی میں رہی تو وہیں قیام کے دوران اس کی موت ہو گئی۔ بچے کو ہم اپنے پاس لے آئے اور رائنا کو وادی سے کچھ دور زمین میں دفنا دیا، کیونکہ بشالی میں قیام کے دوران جو لڑکیاں مرتی ہیں ان کو باقاعدہ رسوم کے ساتھ نہیں دفنایا جاتا۔ یہ سن کر میرے پورے وجود میں اذیت پھیل گئی۔ میں اس معصوم لڑکی کو اپنی زندگی میں شامل کر چکا تھا، وہ میری بیوی تھی، مگر پھر بھی ایسی لوارث موت مری تھی۔ مسلمان ہونے کے باوجود کلاش میں رہنے کی وجہ سے وہ اپنے پرانے رواجوں پر چلتی رہی۔ اسے نہ جنازہ نصیب ہوا نہ ہی غسل کفن دفن۔ میں پھوٹ پھوٹ کر رو رہا تھا۔ مجھے تب سمجھ آئی کہ میرے وجود کے اندر بے چینی کیوں بڑی رہتی تھی۔ مجھے لگتا تھا مجھے رائنا کی بے وفائی رلاتی ہے، مگر میں نہیں جانتا تھا مجھے اس کی آہیں بے سکون کرتی ہیں۔ میرے ضمیر پر بوجھ پڑ گیا ہے۔ میں نے رائنا کے ماں باپ سے منتیں کی، میں اپنے بچے کو ایک نظر دیکھنا چاہتا ہوں، مگر بوڑھے نے صاف انکار کر دیا۔ کہنے لگے کہ لاش کی کئی بیٹیوں کی شادی کا یہی انجام ہوا ہے جو رائنا کا ہوا۔ تم مرد ایسا ہی کرتے ہو، ہم کمزور ہیں، ہماری بیٹی کی نشانی ہمارے پاس ہے، اگر ہم تمہیں بچہ دکھا دیں تو تم ہم سے چھین کر لے جاؤ گے۔ ہمیں یقین نہیں ہے تمہاری کہانی میں کتنا سچ ہے، اب ہم اپنے بچے کو تمہارے حوالے نہیں کریں گے۔ میری منتوں پر بھی وہ نرم نہیں پڑے، مجبوراً مجھے خالی ہاتھ لوٹنا پڑا۔ میں اپنی شادی سے ایک دن پہلے گھر واپس پہنچا تھا۔ میری حالت اتنی خراب ہو رہی تھی کہ میری والد گھبرا کے میں گمسم سا کمرے میں پڑا رہا۔ گھر میں ہر طرف شادیانے بج رہے تھے، پورا خاندان جمع تھا۔ میرے والد مجھ سے بار بار پوچھنے لگے تمہیں کیا پریشانی ہے، چترال میں تمہارے ساتھ ایسا کیا ہوا کہ تم اتنی اجری ہوئی حالت میں واپس لوٹے ہو۔ میں اپنے والد کو تب بھی کچھ نہیں بتا پایا۔ میں نے ان کے ہاتھ پکڑ کر روتے ہوئے التجا کی میری شادی مت کریں، میں شادی کے قابل نہیں ہوں، میں کسی بھی لڑکی کی عزت بڑی زندگی دینے کے قابل نہیں ہوں۔ میں رو رہا تھا، برائے مہربانی مجھ پر احسان کریں۔ میرے والد ساکت رہ گئے۔ میری شادی ایک روز پہلے ختم ہو گئی تھی۔ میرے والد کے دوست نے میرے والد کو اتنی باتیں سنائی کہ وہ ندامت سے سر جھکا کر رہ گئے۔ میں اس معاملے میں بالکل بے بس ہو چکا تھا۔ میری فکر میں گلتے گلتے میرے والد ایک ماہ کے بعد وفات پا گئے۔ ان کی وفات کو بھی 5 سال گزر چکے ہیں۔ میں اپنے گھر میں اکیلا رہتا ہوں، کامیاب انسان ہوں، مگر آج بھی میری زندگی ویسے کی ویسی ہی ویران ہے۔ رائنا کی یاد میرے دل سے کبھی نہیں نکلی۔ دوستو، روزانہ ایک نیا سچا اور سبق آموز واقعہ سننے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر کے ساتھ موجود بیل آئیکن پر بھی کلک کر لیجیے گا۔ اپنا بہت زیادہ خیال رکھا کریں۔ انشاءاللہ ملاقات ہوگی ایک نئی کہانی کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ نگہبان۔